वहीद आलम साहब, आप MNA हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग दूसरी जमातों की निस्बत डिलीवर करने में बेहतर है और दूसरी जमातों की निस्बत बड़ी जमात भी है, लेकिन इसके बावजूद इस पोजीशन में नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता रोक सके। किस तरह पॉसिबल है कि मुस्लिम लीग और ज़्यादा मजबूत हो और ज़्यादा पावरफुल हो ताकि इसको जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए दूसरी जमातों से कम मदद लेना पड़े, उन पे इंसार करना पड़े? देखिए, ये नामुमकिन सी बात है कि किसी दूसरी जमात से ना लेना पड़े। पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है ना, वो है कुछ देहाती है, कुछ शहरी है, कुछ नंबरदार हैं, वो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं। ये मुमकिन नहीं है कि किसी एक जमात की पूरे पाकिस्तान में हुकूमत, तो ये नहीं हो सकता जिस तरह का स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का। तो इसलिए ज़ाहिर है तमाम जो इलाकाई जमातें हैं वो भी जीत कर आती हैं, तो फिर उनके साथ भी मुशावरत करनी पड़ती है। और यही जमहूरियत है कि जो भी जीत कर आता है उसके साथ मुशावरत की जाए, मुल्क की बेहतरी के लिए जो काम है वो किया जाए। जिस तरह का पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, जिस तरह के हालात हैं, लेकिन इसके नतायज ये हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। 76 साल बाद भी गैर सियासी कुव्वतों की बालादस्ती है। क्या आपकी बात से ये मुराद ली जाए कि ये गैर सियासी कुव्वतों की बालादस्ती ख़त्म नहीं हो सकती? ये मैं नहीं कहता किसकी बालादस्ती है किसकी नहीं है। मैंने तो अपनी कौमी असम्बली में अपनी तकरीर में भी कहा था कि उन अदारों ने जिन्होंने पहली दफ़ा अब ये फ़ैसला किया था कि हम जो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान का जो 9 मई का इक़दाम था, जिसमें उसने स्पेशली तमाम अस्करी जो बिल्डिंग्स थीं और तनसीबात थीं उन पर प्लानिंग के तहत हमला किया, उसके बाद तो इस मुल्क में सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई सियासी जमात जो है वो इंडिपेंडेंट अपना कर सके। और मैं ये समझता हूँ कि अडॉप्ट कर लेना चाहिए अब, यानी सियासी जमातों को और इस्टेब्लिशमेंट को आपस में मिलकर बैठकर इस मुल्क की तरक्की के लिए अपने आप को आगे लेकर चलने के लिए लाएअमल बना लेना चाहिए। अगर हम इसी तरह अदारे आपस में लड़ते रहे तो फिर ये अभी भी कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान का और आइंदा भी नहीं होगा। क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा MNA लेवल के लोग मायूस हो चुके हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम चल सकता है? और देखें ना, मुख्तलिफ़ दौर में कोशिश की गई, हर एक ने कोशिश की। कायदे मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो उन्हें भी पता नहीं किन कुव्वतों ने अपना टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। 1.5 साल के 2 साल वो रहे। उसके बाद फिर दोबारा वो मुंतखब हुए और आए, उन्हें फिर भी टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। ये मुख्तलिफ़ कुव्वतें उसमें शामिल हो गई और तीसरी मरतबा फिर वो वज़ीर आज़म बने और 2/3 अक्सरियत आपने देखा कि मुख्तलिफ़ जमातें ऐसे भी थी, 2/3 अक्सरियत भी मिली, लेकिन फिर भी उन्हें टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। उनके जो मंसूबे थे वो मंसूबे वहीं धरे के धरे रह गए और वो आगे नहीं चल सके। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, उन्हें भी टेन्योर नहीं पूरा करने दिया गया, पीपल्स पार्टी को भी। मुख्तलिफ़ कुव्वतें ऐसी हैं। मैं समझता हूँ कि इन सब कुव्वतों को आपस में मुल्क की बेहतरी के लिए बैठ लेना चाहिए और उसके आगे बढ़कर ये भी एक डेमोक्रेटिक तय है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये दिस इज़ आल्सो ए डेमोक्रेटिक वे कि तमाम कुव्वतें बैठ जाएं, आपस में फ़ैसला करें, मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना। वहीद आलम साहब, क्या इसकी निस्बत के एस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को या इस तरह के दूसरे जो गैर सियासी अदारे हैं उनको इस सिस्टम के अंदर लाना कि मिलजुल के, आप नहीं समझते कि सियासतदानों को ज़्यादा मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए और सियासतदानों को मुत्तहिद होना चाहिए और इनका रास्ता रोकना चाहिए? सियासतदान तो हमेशा कोशिश करते हैं। आपने देखा जब भी कोई हुकूमत बनती है तो किसी एक जमात की नहीं बनती, तो इसीलिए इकट्ठे होते हैं ना कि जमहूरियत जो है वो आगे चलती रहे। लेकिन बदकिस्मती है कि वो मामला ऐसे नहीं होते, कोई ना कोई दूसरे अदारे जो हैं वो आप सियासतदान उनके साथ मामला ठीक नहीं रहते और मामला ख़राब हो जाते हैं। वहीद आलम साहब, आप इस बात से तो इत्फाक करेंगे कि मुस्लिम लीग नून, मैंने पहले कहा कि एक बड़ी जमात है, इस जमात के मज़ीद पॉपुलर होने, मज़ीद मजबूत होने की भी गुंजाइश मौजूद है? देखें, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और हम अपने कायद मियाँ मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सारी पार्टी मुत्तहिद है
آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کسی طرح یہ نون میں سے شین نکل جائے، شین میں سے نون نکل جائے، لیکن الحمدللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں، شہباز شریف کی صدارت میں سب متحد رہے ہیں اور کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں سب۔ یہ بھی ایک ہے کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، ورنہ یہ پارٹی اگر دوسروں کے اشاروں پہ چلتی تو یہ بھی ٹوٹ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سب لوگ جو تھے، سیاستدان جو ہماری پارٹی کے تھے، دوسرے لوگ، وہ یہ چاہتے تھے کہ جمہوریت جو ہے ملک میں چلتی رہے، اور انشاءاللہ میں پھر وہی کہتا ہوں کہ جب اگر ایسے حالات پیدا نہیں ہو رہے، بار بار ایسا ہو رہا ہے، تو پھر چیزوں کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمیشہ ٹکراؤ کی پالیسی رہے۔ آپ ہمیشہ پیچھے جاتے رہیں، ملک پیچھے جاتا جائے، معیشت تباہ ہوتی جائے، ملک میں استحکام نہ ہو، تو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ وحید عالم صاحب، اڈاپٹ تو کیا ہوا ہے، اس اڈاپٹ کرنے کے نتیجے میں پاکستان کے عام لوگ بہت تکلیف میں چلے گئے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اشرافیہ ہے جو پاکستان کو لوٹ رہی ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ یہ بلیم ختم ہونا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ اڈاپٹ کیا جائے آئین اور قانون کے مطابق، ڈیموکریٹک رولز کے مطابق، جو دنیا میں پروسیس چل رہے ہیں اس کے مطابق؟ پولیٹیشنز کو اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، اپنی کارکردگی میں اضافہ کرنا چاہیے، اپنی پاپولیرٹی بنانی چاہیے، اور عوام کی طاقت کے ساتھ ان اداروں کا، ان لوگوں کا جو غیر سیاسی ہیں، ان کا راستہ روکنا چاہیے۔ دیکھیں بات آپ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ پاسبل نہیں ہے۔ نہیں پاسبل نہیں ہے، پاسبل تھا، یہ شروع سے تھا۔ اگر شروع میں ایسا نہ ہوتا، اسی وقت کہیں روک لیا جاتا تو یہ رک جاتا کام، لیکن کہ جب شروع ہی میں نہیں رک سکا تو اب ہم اس اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت اڈاپٹ کر لینا چاہیے، سب کو مل کر بیٹھ جانا چاہیے، کسی کو باہر نہیں رہنا چاہیے، ملک کی بہتری کے لیے، لوگوں کی، عواموں کی فلاح و بہبود کے لیے یہی ایک راستہ بچا ہے۔ جس سٹیج تک ہم چلے گئے ہیں اس وقت، تو اس وقت یہی ایک راستہ بچا ہے میری۔ وحید عالم صاحب، یہ فرمائیے کہ اس وقت نون لیگ کو مزید مضبوط، مزید پاپولر کرنے کے لیے آپ کیا تجویز دیتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو، اپنے کولیگز کو؟ نہیں دیکھیں، الحمدللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور چاروں صوبوں میں ہمارا جو ہے نیٹ ورک موجود ہے، اور اس وقت جو تھوڑی سی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حالات میں یوتھ ہمارے ساتھ کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کو، ہماری قیادت کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اس کو، میں بھی بشمول میرے سب کو، کہ ہم ان کو اپنی طرف انکلائن کریں، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک بے راہ روی کی طرف چل پڑے ہیں، ایک ایسی انہوں نے راہ اختیار کر لی ہے جو کہ ان کے لیے بھی، ان کے خاندانوں کے لیے بھی، اور نہ ملک کے لیے بہتر ہے۔ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، تمام پولیٹیشینز کو، ایم این ایس کو، ایم پی ایس کو، کہ ہم اپنی کارکردگی سے ان کے پاس مل بیٹھیں، ان کی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں، ان کی باتیں سنیں، اور تاکہ مزید جو ہیں لوگ وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل، یوتھ خاص کر کے۔ ویسے تو ابھی بھی ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ہم سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے، اور ہماری تنظیم بھی بہت مضبوط ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت گنجائش رہتی ہے کہ مزید لوگوں کو موقع ملنا چاہیے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ اب سمجھ لیں کہ مدر پارٹی ہے پاکستان کی، اسی جماعت نے پاکستان بنایا تھا، اور ان کے نظریات بھی سب سے زیادہ پازیٹیو ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملنا چاہیے۔ اس کا آپ کے سامنے ہے کہ جب بھی قائد محترم میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، اور تینوں دفعہ حالانکہ انہیں مدت پوری کرنے نہیں دی گئی، لیکن انہوں نے ڈیلیور کیا ہے۔ اگر آپ ان کے یہ پیریڈ نکال دیں جو انہوں نے کیا، تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا کہ پاکستان میں ڈیلیور ہوا ہو۔ اسی دور میں زیادہ سے زیادہ ڈیلیور ہوا ہے، اور یہ ہمارا جو آخری جو پہلے جو ٹینیور تھا 13 سے 18 تک کا، قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے 5 قوم سے وعدے کیے تھے، اور پانچوں کے پانچوں الحمدللہ انہوں نے 4 ساڑھے 4 جب تک وہ رہے انہوں نے پورے کیے۔ بجلی نہیں تھی، بجلی کا وعدہ پورا کر دیا، دہشت گردی ہو رہی تھی، دہشت گردی ختم کر دی، اکانومی برباد تھی، وہ 5 جی ڈی پی ریٹ 8 پر لے گئے، اور یہ سارے معاملات، اور سڑکوں کا جال بچھا دیا، یہ سب کچھ ان کے دور میں ہوا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی وہ آئے ہیں، جب بھی ڈیموکریٹک وے آیا ہے اس میں اچھائی آئی ہے، اور میاں نواز شریف کی قیادت میں جب بھی نون لیگ بھی برسر اقتدار آئی ہے ملک میں بہتری آئی ہے۔ وحید عالم صاحب، آپ کے نزدیک اس وقت پاکستان کے 3 بڑے مسئلے کون سے ہیں؟ دیکھیں اس وقت سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ انڈیویجول 1 2 3 نہ کریں، سب سے اس اقتصادیات ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ معاشی طور پر ملک بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ اس میں اب جب کیٹیگرائز کریں گے تو مہنگائی سر فہرست ہے اس میں، کیونکہ لوگ بہت بری طرح اس میں پیس رہے ہیں۔ بجلی کا بحران ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے، اور دوسرے جو مسائل ہیں جتنے بھی سر اٹھا رہے ہیں دوبارہ، جو کہ قائد محترم میاں نواز شریف کی قیادت میں 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان بالکل ختم ہو گئے تھے، اب وہ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کسی نے ان مسائل پر کام کیا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دی۔ تو ظاہر ہے کیونکہ یہ تو روزمرہ کا کام ہوتا ہے، اگر آپ کا دور حکومت ہے 5 سال پورے کیے ہیں تو اگلے 5 سال میں آبادی بھی بڑھنی ہے، لوگوں کی ضروریات بھی بڑھنی ہے۔ جب آپ اس پر نہیں کام کریں گے، جب سٹک اپ ہو جائے گا تو ظاہر ہے یہ تمام معاملہ جو اب سامنے پہ آ رہے ہیں وہ آئیں گے۔ وحید عالم صاحب، آپ نے فرمایا کہ اقتصادیات پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اقتصادیات اگر آپ کی مضبوط ہو تو بہت سارے مسائل ہوتے ہوئے بھی ان پہ قابو پانا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ پاکستان اقتصادیات کے لحاظ سے بہت پسماندہ ہے، عام آدمی بہت کرائسس میں ہے، اس کے باوجود ہم حکومتی سطح پہ جب دیکھتے ہیں ایک پرتعیش زندگی ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ جوڈیشری کی پوزیشن دیکھیں، اس طرح کی شاید پرتعیش پوزیشن کسی ہمارے جیسے ملک میں نہیں ہے۔ آپ بیوروکریٹس کے کسی دفتر میں چلے جائیں، اس کی یہی حالت ہے ہر سطح پہ، یعنی وہاں پہ ہمیں غربت کا کوئی دور دور تک اثار نظر نہیں آتا۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومتی سطح پہ مقتدر حلقوں کے اندر یہ شاید اساس ہی موجود نہیں ہے کہ نیچے والے لوگ جو ہے وہ کس حد تک کرائسس میں؟ نہیں، میں یہ احساس ہے، خاص کر جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا، دے فیل ویری بیڈلی کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، چاہے آپ بیوروکریٹ کو لے لیں، چاہے آپ جوڈیشری کو، کسی کو بھی لے لیں، یہ تمام محکمے مل بیٹھیں اور انہی باتوں پر غور کریں کہ کس طرح اس کو لوگوں کو کس طرح ریلیف دینا ہے، اور جب تک یہ نہیں ملیں گے ریلیف نہ مل سکے گا۔ وحید عالم صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو؟ کچھ نہیں، میں تو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور ایک امید کی کرن ہے، کیونکہ جب بھی وہ آئے ہیں ملک میں ترقی کا دورہ ہوا ہے، اور جو انہوں نے جب بھی وعدے کیے ہیں پورے کیے ہیں، اور اب بھی وہ جو وعدے کر رہے ہیں ہمیں ان پر اعتبار کرنا چاہیے۔ دیکھو نا، عمران خان نے کتنے وعدے کیے، ایک بھی پورا نہیں کیا۔ یعنی اس نے کہا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا، ایون کہ سٹارٹ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس میں کمی ہوئی ہے زیادتی کی بجائے۔ لیکن 13 سے 18 تک میاں نواز شریف نے جتنے وعدے کیے سب پورے کیے، اور میں پر امید ہوں کہ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے، اس میں ملک میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا، کیونکہ ان کی جو بصیرت ہے اور ملک کے لوگوں سے جو محبت ہے، اور جو ان کے پاس تجربہ ہے، اپنا وسیع تجربہ ہے، وہ سارا اپنا استعمال کریں گے، اور اپنے تعلقات جو ان کے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، ان کی بڑی ریپوٹیشن ہے مسلم ممالک میں اور دوسرے ممالک میں، اور خاص کر کاروباری طبقے میں۔ کاروباری طبقہ اندھا بلیو کرتا ہے کہ میاں نواز شریف آئیں گے تو کاروبار، ہمیشہ ایسا ہوا ہے، جب بھی وہ آئے ہیں کاروبار چلا ہے، فلورش ہوا ہے، اور لوگوں کو یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری آئے چلے، تاکہ لوگوں کی انکم بڑھے، ان کے مسائل کم ہوں۔ جب مقابلے کی کیفیت پیدا ہوگی تو بجائے اس کے کہ میں کسی کو 2,000 10,000 یا 15,000 روپے مہینے کا دوں، جب ملک میں کاروبار کا پہیہ چلے گا تو پھر ہر ایک کی جو ہے انکم جو ہے وہ بڑھے گی اور وہ خوشحال ہوگا۔ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ دوبارہ پاکستان میں جو انہوں نے اپنا سفر 2018 میں ختم کیا تھا وہیں سے شروع ہوگا۔ اگر وہ ختم نہ ہوتا
تو اب اس وقت نہ بجلی کا اتنا بڑا بحران ہوتا، کیونکہ انہوں نے جو پہلے پلاننگ دی تھی ہمیں، ہماری پبلشڈ ہے وہ چیزیں کہ کس طرح میں 2013 سے لے کر 18 تک میں یہ کام کروں گا، اور وہ کیے انہوں نے. پھر اگر 18 سے 23 تک میری جماعت برست آئے گی تو میں یہ کام کروں گا. اگر اس پر آپ چلے جائیں تو وہ اندھا بھی اس کو دیکھ کر سوچ کر ان کو پڑھ کر یہ کہے گا کہ قائد محترم میاں نواز شریف کی قیادت پر مجھے اعتبار کرنا چاہیے اور ان کے وعدوں پر اعتبار کرنا چاہیے. وہ آئیں گے انشاءاللہ پاکستان کی قسمت کو بدلیں گے.